मैं वो उनका नाम अब क्या लूँ आप टीवी के सामने, लेकिन आप भी जानती हैं। अच्छा, अगर इस्तीफा हमने दे दिया होता तो एनआरओ पास हो चुका होता, एनआरओ का कोई रास्ता न रोकता, और इस्तीफा अगर हमने दे दिया होता तो ये 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम कभी पास ना होती। इस्तीफा अगर दे दिया होता तो जनाब आप आज ऐसे शिकंजे में आप भी फंसे होते कि फिर कोई पूछने वाला ना होता। और इस्तीफा अगर आज हम दे दें तो ये तो अपने मर्जी की इलेक्शन कमीशन भी ले आएंगे, ये अपने मर्जी की यहाँ पे आइंदा केयर टेकर हुकूमतें भी बना लेंगे, ये अपनी मर्जी के फिर इलेक्शन भी करवा लेंगे, ये अपनी मर्जी से फिर धांधली भी करवाएंगे और फिर अपनी मर्जी का मैंडेट भी लेकर आएंगे, और फिर कोई इनको चेक करने वाला पूछने वाला नहीं होगा। तो क्या आप मुझे रिकमेंड करेंगी, मुझे आप ये कहेंगी कि हाँ जनाब हमें वो जो है वो ये रास्ता मंजूर है, वो रास्ता मंजूर नहीं? मैं कहता हूँ जी कि ये इस्तीफी, ये हमारा वहाँ रहना जो है इनके रास्ते रोक रहा है, और अगर हम वहाँ ना होते तो आज पता नहीं पाकिस्तान के अंदर और क्या क्या कुछ हो जाता। इनको अगर हमने चेक किया है इस पे बहुत सारी ऐसी चीजों पर जिसमें कि एबटाबाद का वाकया है, जिसमें जो है हुकूमत की जो करप्शन है, हुकूमत की जो इस वक्त जो कारनामे हैं जिनको हर पाकिस्तानी बहुत अफसोस की निगाह से देखते हैं, वो तो हम ही लोग हैं। मगर जो एक और बात बार बार तनकीद की जाती है वो फिर आपकी गोज़दारी गो तहरीक के बारे में कहा जाता है कि वो तहरीक अपनी मौत आप मर गई। क्या गो गिलानी गो तहरीक के साथ भी ऐसा कोई खदशा तो नहीं है, ऐसा कोई खतरा तो नहीं है? देखें, नारे लगाने से बेहतर है कि अमली काम किया जाए, मैदान अमल में कुछ अचीव किया जाए। हम जब ये कहते हैं कि हम अपना इक़्तिदार की नहीं बल्कि इक़्तिदार की सियासत करना चाहते, तो मेरा ख्याल है कि हम अब उस तरफ बढ़ें, और मैं ये समझता हूँ कि अब इस हुकूमत को फिल फॉर सारी सूरत हाल को भाम कर तो जरदारी साहब को भी सोचना चाहिए कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त ये सोचना कि जी सिर्फ वज़ीर आज़म चले जाएंगे और उसके बाद फिर बाकी सब, उसके बाद खामोशी है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम शायद अब इसको कबूल नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट इलेक्शन कब देखते हैं आमिया साहब, कब होगा जनरल इलेक्शन? मेरे तो ख्याल इनको अब पाकिस्तान की और कौम की जान जल्दी छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट इलेक्शन जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, कौम की जान छूटे इनसे, और पाकिस्तान की भी, जहाँ पाकिस्तान इस वक्त डोल रहा है, कौम तो बड़ी मैं समझता हूँ कि मुसीबत में है इस वक्त। ना बिजली है, ना पानी है, ना रोजगार है, ना रोटी लोगों को 2 वक्त की आमतौर बहुत सारे गरीब लोगों को मिलती है, तो महंगाई ने कमर तोड़ दी। तो कौन ऐसे हालात में खुश है, मुझे बताएं जरा फरिया। मगर वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं संजीदा लेते आपकी बातों को, या पाकिस्तान मुस्लिम नून की जलूसों को या तहरीकों को? वो क्यों कहते हैं कि सिर्फ जल्दबाजी की है, सिर्फ बैनमानों की सियासत है, इमरान खान को दिखाया है कि हम पहले आ सकते हैं? फरिया, इस मामले तो जल्दबाजी होनी चाहिए कि भाई आप अदालतों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। जल्दबाजी इसमें क्या, हम तो कह रहे हैं कि भाई आपको अदालतों ने सजा दी है, अब आप मेहरबानी करें, रहम करें इस मुल्क पर और छोड़ दें। इसमें जल्दबाजी या देर वाली बात क्या है? इसमें कुछ भी नहीं, हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। और अगर वज़ीर आज़म कहते हैं कुछ जल्दबाजी की मुमकिन है, या वज़ीर आज़म समझते हैं कि ये सब कुछ टल जाएगा, तो मुमकिन है उन्होंने किसी पीर फकीर ने उनको बताया हो कुछ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब इट इज अ राइटिंग ऑन द वॉल फरिया। अब इस सूरत हाल से निकलने के लिए मेरा ख्याल है कि उनको काफी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मियां नवाज शरीफ, थैंक यू वेरी वेरी मच। हमारे साथ मुखातिब थे और उन्हें खुलकर कह दिया कि फ्रेंडली अपोजिशन के जो इल्जामात लगाए जाते थे वो गलत लगाए जाते थे। अब इट्स द राइटिंग ऑन द वॉल। बड़ी अहम बात कह के गए हैं मियां नवाज शरीफ। कल उनकी तहरीक का आगाज हो रहा है। इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि दीवार पर लिखा जा चुका है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मगर सवाल ये है कि अगर दिन गिने जा चुके हैं तो फिर तमाम लोग हमें अपोजिशन में डिस्पर्स नजर क्यों आ रहे हैं? फेसबुक पर भी हमारा ब्लॉग कायम है, आप ट्विटर पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मगर वक्फे के बाद इसके ऊपर तफसीलन बात होगी। हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम दस्तगीर साहब, हारून रशीद साहब एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फवाद चौधरी साहब। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम
بیک. اب سے تھوڑی دیر پہلے میاں نواز شریف ہم سے بات کر رہے تھے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل ان کی تحریک کا جب آغاز ہوگا اس کے بعد ان کی نظر میں اب اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ از دا رائٹنگ آن دا وال کہ اب یہ حکومت نہیں چل سکے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف ان کی پارٹی کی طرف دیکھا جائے بلکہ تمام عوام نہ صرف موبلائز ہوں بلکہ وہ بھی مطالبہ کریں کہ اب اس حکومت کے جانے کا وقت آ چکا ہے. کیا اس حکومت کے دن واقعی گنے جا چکے ہیں یا دوبارہ ایک اسی قسم کی تحریک ہے جو کہ پہلے چلی تھی ماضی میں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا؟ یہ سوال بھی ہم نے کیا, اس کا بھی جواب آپ نے سنا. مگر اب اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ویری ویری وارم ویلکم ٹو فواد چودھری صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. ہارون رشید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں بٹ سینئر اینالسٹ اینڈ رائٹر. اور ہمیں جوائن کریں خرم دستگیر صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو جینٹلمین. سب سے پہلے فواد صاحب, رائٹنگ آن دا وال ہے, آپ لوگ جانے والے ہیں, بس کل نکل آئیں گے لوگ مسلم لیگ نون. ابھی میاں نواز شریف صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا, ظاہر ہے پاکستان کے ایک بڑے نیشنل لیڈر ہیں اور بہت عرصے سے پالیٹکس میں ہیں, بٹ پرابلم یہ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کہ یہ فیصلے پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد میں ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں پچھلی جو ان کا بھی ماضی یہ قریب میں چلے جاتے ہیں کہ آپ نے این آر او میں دیکھا بغیر دیکھے سنے کود گئے, میمو کمیشن میں آپ نے دیکھا بغیر سنے کود گئے, پھر اس کے بعد واپس ہٹے اور اکرم شیخ نے کہا کہ یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ آ کے واپس چلی گئی ہوئی ہے. اسی طریقے سے آج بھی نواز شریف صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ گو گلانی گو تحریک تو نہیں ہے, یہ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کنفیوزڈ ہے. ابھی ججمنٹ ابھی آئی ہے, اس کی ججمنٹ بھی ابھی پوری نہیں آئی ہے, اس کے ریزنز نہیں آئے ہیں. یہ کنفیوز کیسے ہوئے؟ یہ تو انہوں نے اس کا جواب دیا نا کہ گو زداری گو تحریک ختم نہیں ہوئی, آپ اس کو وہی سمجھ لیں. گو گلانی گو تحریک نہیں ہے نا, ابھی تو گو گلانی گو کے نعرے لگا رہے تھے. اس سے پہلے جب زرداری الٹیمیٹلی وہی بنتی ہے نا. ہمیں بتا دینا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تو پھر ایشو نہ ہوا, پھر تو یہ ابھی جو فیصلہ ہے ابھی آج سے پہلے, ابھی آپ کے انٹرویو سے پہلے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کا اصل مسئلہ یہ فیصلہ ہے. ابھی نواز شریف صاحب نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ فیصلہ ان کا ایشو نہیں ہے, یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے جو بھی ہوگا. اور اسحاق ڈار صاحب نے اصل میں سینٹ میں بھی پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ یہ چودھری نثار صاحب کا کوئی زیادہ اپنا ایشو ہے, ہمارا بڑا ایشو نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہوگی اور مجھے خوشی ہے نواز شریف صاحب نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ یہ پرابلم نہیں ہے. پرابلمز اور ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ بیسکلی دیکھیں مسلم لیگ نون کا اصل پرابلم چل رہا ہے پی ٹی آئی سے, پیپلز پارٹی کے خلاف تحریک نہیں ہے. یہ مسلم لیگ نون نے اپنی جو پالیسیز سے شرنک ہو گئی ہے, یہ 2 ڈویژنز 8 ضلعوں اور 2 میڈیا گروپس کی پارٹی رہ گئی ہے. باقی تو پاکستان میں تو یہ پارٹی نہیں رہ گئی. تحریک بھی دیکھیں آپ ٹیکسلا میں شروع کر دیں گے, لاہور میں ریلی کر لی, پنڈی میں جلوس کر لیا, او بھائی سکھر, ملتان, پشاور, کوئٹہ یہ بھی پاکستان کے شہر ہیں, وہاں سے شروع کریں نا. وہ جہاں سے شروع کریں گے میں اس سے جواب لیتی ہوں خرم صاحب سے. لیکن ہارون صاحب آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ جب پارلیمنٹ انڈورس کر دیتی ہے وزیر اعظم کو تو اس کے بعد کیا اس وزیر اعظم کے خلاف آپ تحریک چلا سکتے ہیں؟ نہیں, پارلیمنٹ کا انڈورس کرنا کوئی معنی اسٹیج پہ نہیں رکھتا. دیکھیے معاملہ ہے سارا عدالت کا. میں اس خیال سے اگری کرتا ہوں کہ تحریک کا تعلق اس سے نہیں ہے. میں پہلے بھی یہ عرض کرتا رہا ہوں, پچھلے کئی دن سے میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ اس لیے میدان میں ہیں کہ عمران خان اس ویکیوم کو فل نہ کر دو, اور عمران خان نے اس لیے وہ مارچ واچ کا اعلان کیا ہے کہ نون لیگ اس سے سیاسی فائدہ نہ اٹھائے. دیکھیے یہ فیصلہ تو عدالت کو کرنا ہے. عدالت اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کرے اور اس کی روشنی میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ گیلانی صاحب وزیر اعظم رہتے ہیں یا نہیں رہتے. دیکھیے وہ اس سوال کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ زرداری صاحب کے خلاف جو تحریک چلائی تھی اس کا کیا ہوا. انہوں نے کہا, آپ نے سنا, انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نعرے لگانے کی بجائے عملی طور پہ کام کرنا چاہیے. تو یہ اکتوبر میں جب اعلان کیا تھا اور بہت سخت بیانات دیے گئے تھے, جس کے بعد وڈرا کیوں کر گئے؟ اگر مقصد ہے گیلانی صاحب کو ہٹانا تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے جائیں گے, اس کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن ہارون صاحب وہ حکومت, اور اگر حکومت کو ہٹانا ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں حکومت کو ہٹانا ہے تو اس کا آغاز ٹیکسلا اور اسلام آباد کے ارد گرد کے شہروں سے ہونا سمجھ میں نہیں آتا. پھر یہ ایک ملک گیر تحریک ہونی چاہیے اور انہیں ایک ڈیڈ لائن دینی چاہیے الیکشن کے لیے. مگر اس پہ کوئی قطعی بات انہوں نے نہیں کہی ہے, تو کوئی واضح نہیں ہے کہ نون لیگ چاہتی کیا. پھر آپ نے یہ نوٹ کیا کہ فوج کے بارے میں پہلی دفعہ ان کا لہجہ بدلا ہوا ہے. یہ بہت دن سے اسپیکولیشن ہو رہی ہے, کسی سطح کا کوئی رابطہ ہوا ہے, کیا رابطہ ہے, اس کی نوعیت کیا ہم نہیں کہہ سکتے, ہمارے پاس کوئی مصدقہ معلومات نہیں ہے, لیکن لہجہ بدلا ہوا ہے فوج کے بارے میں. یہ تو اچھی بات ہے. اچھی بات, وہ تو فائنل انالیسس میں دیکھیں گے. اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھی بات ہے,
اگر 100% فیئر فری الیکشن کے لیے ہو، جو بر وقت ہو، اچھے الیکشن کمیشن کے لیے ہو، جینون ووٹروں کی فہرستوں کے لیے ہو، پولنگ ڈے پہ دھاندلی روکنے کے لیے ہو، فوج کی نگرانی میں الیکشن ہو، کسی طرح بھی فیئر الیکشن ہو تو بہت اچھی بات اچھی بات ہے یا نہیں ہے، لیکن میں ان کے لیے لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے ان کا ہمیشہ. اچھا کہا، لیکن آپ کا لہجہ بھی تو میٹھا ہی ہے ان کے ساتھ. بہت میٹھا. میں خرم دستگی صاحب مجھے بتائیے گا اس کا ایشو کیا ہے؟ میجر سوال یہی ہے. ابھی میاں صاحب نے بھی کلیئرلی بتایا، لیکن پھر آپ نے فواد صاحب کی بات بھی سنی، ہارون صاحب کی بات بھی سنی. آپ لوگوں کا ایشو ہے کیا؟ گیلانی صاحب کو ہٹانا ہے لیکن اس کے آگے بھی جانا ہے، حکومت کو ہٹانا ہے، اور اگر حکومت ہی کو ہٹانا ہے تو پھر ان کی نظر میں اس طریقے سے حکومت نہیں ہٹے گی جہاں سے آپ اس تحریک کا آغاز کریں. فریحہ، ایشو یہ ہے کہ 18 کروڑ پاکستانیوں کا وزیر اعظم 6 کروڑ ڈالر بچاتے بچاتے اس کی بلی چڑھ گئی ہے. داری صاحب نے اس کی بلی چڑھا دی ہے، یہ ایشو ہے. اور جب کورٹ یہ کہتا ہے اپنے شارٹ آرڈر میں کہ the Prime Minister of Pakistan, Chief Executive of the Federation, is hereby found guilty and convicted of contempt of court for willful flouting, disobedience, disregard of this court's orders. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم، اس کے اوپر کوئی بھینس چوری کا مقدمہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی سرخ بتی کراس کرنے کا مقدمہ نہیں ہے، اس کے اوپر پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے احکامات کے اوپر ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے وہ مجرم ہو گئے، فاؤنڈ گلٹی. اور یہ کہنا کہ جی جلدی بہت ہے، فریحہ 900 دن ہو گئے ہیں NRO کا فیصلہ آئے ہوئے. 116 دن ان 900 دنوں میں سے تو صرف کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز چلی ہیں. تو جلدی تو نہیں. جب کورٹ نے فائنلی یہ کہا کہ پرائم منسٹر از فاؤنڈ گلٹی، تب یہ ہے کہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ایک کورٹ کی طرف سے واضح ڈائریکشن آ گئی کہ یہ وزیر اعظم مجرم ہے، اس نے کورٹ کی حکم عدولی کی ہے، تو جو گڈ گورننس کی پہلی سیڑھی ہے کہ آپ نے قانون کی عملداری قائم کرنی ہے، اس کے بعد پھر ایشو. اس کا مطلب یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ چونکہ بہت بیسک ایشو کے اوپر قانون کی عملداری نہیں ہو رہی، تو پھر کرائے کے بجلی گھروں میں انہوں نے اربوں کھائے ہیں، انہوں نے حج میں اربوں کھائے ہیں، انہوں نے NICL میں ہٹانا ہے. میں مقصد جاننا چاہ رہی ہوں آپ کی تحریک کا. مقصد یہ ہے کہ اب ان کو ہٹانا ہے. ایشو یہ ہے، میں مقصد آپ کا، لیکن معاملہ جہاں پھر قانون آ جاتا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے ان تمام کرپشن کے معاملات میں ایکشن لیا ہے، یہاں پہ لا ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی لیکن I am confused خرم صاحب، I am confused. مقصد یہ ہے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہوا، اس لیے یہ میجر ریزن بنا ہے، یا NRO کے اوپر اتنے عرصے سے نہیں ہوا، اور آپ نے کہا کہ اصل مقصد یہ کہ کرپشن کو چھپانے کے لیے وزیر اعظم کی بلی کی گئی، یہ مقصد ہے. تو لاجیکل کنکلوژن کیا ہوگا؟ فریہ پلیز لیٹ می فنش. اس فیصلے کی وجہ سے ایک فائنلٹی آئی ہے اس حکومت کے خلاف جو چارج شیٹ ہے، جس میں بلا شبہ پاکستان کا جو پبلک ڈیٹ ہے اس کو ڈبل کر دیا ہے. کریں گے کیا؟ ہوگا کیا؟ when Prime Minister is found guilty, میں نہیں سمجھ رہا کہ کسی بھی عام شخص کے لیے بھی، اور پرائم منسٹر نے ہی فرمایا تھا کچھ عرصہ پہلے لیکن آپ کی تحریک سے کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگ کیا کریں ہیں؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں. اسی تنخواہ میں گزارا. ہمارا مقصد یہ ہے جس طرح محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم نے عوام کو موبلائز کرنا ہے، ہم نے عوام کو یہ بتانا ہے کہ یہ حکومت نہ صرف قانون داری میں مکمل طور پر ناکام اور مجرم ہے، بلکہ پاکستان کی معیشت کو مینج کرنے میں ناکام ہے، عوام کو موبلائز، پاکستان کی مہنگائی کو مینج کرنے میں ناکام اور مجرم ہے. لیکن عوام کیوں موبلائز ہو رہے ہیں؟ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خرم صاحب میں سوال کیوں نہیں سوال، وہ کریں گے کیا؟ الٹیمیٹ آپ کا گول کیا ہے؟ کیوں موبلائز، عوام کیوں نکل رہے ہیں کل باہر؟ ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے یہ عوام کے ووٹوں سے آئی تھی 2008 میں، اور ہم نے عوام کے فیصلے سے ہی انتخابات کے ذریعے ان کو واپس بھیجنا ہے. یہ مقصد ہے اس کا. عوام کو اس لیے باہر نکل رہے ہیں کہ عوام فیصلہ دے دے. اور ٹیک اٹ سیریسلی فواد صاحب، آپ تو خود لا سے آپ کا تعلق ہے، فیصلہ جب عدالت کا آ جاتا ہے اس پہ عمل نہ کرنا. عمل کون نہیں کر رہا بھائی؟ بات یہ ہے کہ 3 دفعہ تو وزیر اعظم عدالت عظمیٰ چلے گئے ہیں. یہ پاکستان کا وزیر اعظم تھا، کوئی سیکشن افسر تو نہیں تھا. کل وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بلایا ہے، DG کمانڈر ISI کو بلایا، وہ نہیں گئے. جہاں نہیں جانا ہوتا نہیں جاتے نا لوگ. ایسے بات یہ کہ کچھ بندہ کریڈٹ بھی دے اس آدمی کو جس نے جو ہے اتنا احترام کیا. پیدل چل کے گئے ہیں. انہوں نے تو دوسری دفعہ حملہ کرا دیا تھا نوٹس جب ہوئے تھے. احترام شہترام کا ہمیں پتہ ہے، یہ تقریر ایک ریٹی رٹائی کرتے ہیں ہمیشہ. آپ نے بڑا اچھی بات کہی ہے. آپ نے کہا ہے کہ میں کنفیوز ہوں کہ آخر آپ موومنٹ کے چلا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟
کا کیا مقصد جو ہے اس کو پہلی ایک چیز میں چھوٹی سی کلیریفائی کر دوں. ہارون رشید صاحب نے کہا کہ جی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے جب ڈیٹیل ججمنٹ آ جائیں گی. میرے احترام کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو سپریم کورٹ رولز میں اب ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے اس کو تبدیل آپ نہیں کر سکتے. ریزنز آنی باقی ہیں. ریزنز ہمیں چاہیے اپیل کے لیے. اس کی ریلیونس نہیں ہے وز پرائم منسٹر کے ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر. دیٹ از آلریڈی دیئر. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس فیصلے سے بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہٹ نہیں نہ سکتی. یہ تو رولز ہے نا, یہ تو لا ہے نا, وہ تو ہٹ ہی نہیں سکتا. جو تو فیصلہ تو آ چکا ہے.